आमदीद इस्तकबाल है आपका यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान पर। आज मैं आपके लिए अबुल कलाम आज़ाद की नस्र निगारी से मुतालिक सवालात लेकर आई हूँ। हमारी आज की क्लास यूपीएससी नेट और सेट से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र निगारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमसे टेलीग्राम अकाउंट उर्दू ज़ुबान से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पढ़ने जा रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र निगारी। चैप्टर लिखा है डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर ने, जिनकी विलादत 1928 में हुई और वफ़ात 2002 में। 20वीं सदी की इब्तिदा में उर्दू नस्र इल्मी व अदबी लिहाज से बड़ी तरक्की पर थी। तारीख़, फ़लसफ़ा, तनकीद और दूसरे उलूम व फ़नून का एक ख़ास काबिल कदर सरमाया उर्दू नस्र की कलमरू में दाखिल हो चुका था। सर सैयद, आज़ाद, हाली और नज़ीर अहमद की कोशिशें अपने असर दिखा रही थीं। मुस्तकिल तसानीफ़ के अलावा मुकालमा निगारी और सहाफ़त को खुसूसियत के साथ मकबूलियत हासिल हो रही थी। मुल्क में मुतादिद मयारी रसाइल और अखबारात शाये हो रहे थे और कई अहले कलम ने सहीफ़ा निगार की हैसियत से ख़ास शोहरत हासिल कर ली थी। इसी ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल जारी किया और अपने मख़सूस अंदाज़ बयां की वजह से दौरे हाजिर के इंशा पर्दाज़ों में एक मुमताज़ मुकाम हासिल किया। इसमें हमें ये याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल जारी किया था। सवाहने सरमद, जामे शवाहिद, तज़करा और तर्जुमानुल कुरान आज़ाद की मुस्तकिल तसानीफ़ करार दी जा सकती है। मतलब जो ये तसानीफ़ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, लेकिन उनकी इंशा पर्दाज़ी का दारो मदार असल नहीं उन्हीं मज़ामीन पर है जो अल हिलाल, अल बिलाग और दूसरे अखबारात व रसाइल में शाये हुए थे। मतलब जो उनकी इंशा पर्दाज़ी का दारो मदार मज़ामीन पर है। कौन कौन से मज़ामीन? अल हिलाल, अल बिलाग और जो दूसरे रसाइल में शामिल हुए हैं। और मज़ामीन उर्दू और मकालात आज़ाद वगैरह के नामों से किताबी सूरत में भी शाये हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ खतूत हैं जो उन्होंने 1942 ईस्वी की कैद फ़िरंग में किला अहमद नगर से हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे थे। अगर क्वेश्चन आता है कि जो उनके खतूत हैं उन्होंने किसे लिखे थे, तो हम इसका आंसर करेंगे हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी को लिखे थे 1942 में, जो गुबार ख़ातिर के नाम से शाये हो चुके हैं। और हम उसे किस में शाये किया गया है? गुबार ख़ातिर के नाम के एक किताब में शाये किया गया है। ये मजमुआ खतूत भी उर्दू की इंशा पर्दाज़ी का एक इजाफ़े की हैसियत रखता है। कुछ और खतूत कारवान ख़याल और मकातीब अबुल कलाम आज़ाद के नाम से शाये हुए हैं। कुछ और भी खतूत हैं जैसे कारवान ख़याल और मकाते अबुल कलाम आज़ाद के नाम से शाये हो चुके हैं। अबुल कलाम आज़ाद की तहरीरें ज़्यादातर सियासी और मज़हबी मज़ामीन पर मुश्तमिल हैं। इससे क्या देखने को मिलता है? अबुल कलाम आज़ाद की जो तहरीरें हैं ज़्यादातर सियासी और मज़हबी मसाइल पर मुश्तमिल हैं। सियासी सरगर्मियों की वजह से
اردو ادب کی براہ راست فائدہ پہنچانے کا انہیں شاید بہت کم موقع ملا، لیکن ان کی تحریروں میں جو علمیت اور ادبیت پائی جاتی ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تحریروں کی سب سے نمایاں خصوصیت عربی فارسی کے الفاظ کی فراوانی ہے۔ انہوں نے اردو میں اسلامی اصطلاحات اور عربی و فارسی متعلقات کے استعمال پر زور دیا اور اپنے مخصوص انداز بیان کی مدد سے اردو میں ایک جدید طرز انشاء کی بنیاد ڈالی، جس کو کبھی کبھی الہلالی اردو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے الہلالی اردو کے نام سے کسے موسوم کیا جاتا ہے، جن کا ذکر ابوالکلام آزاد نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مولانا کو عربی الفاظ اور فارسی تراکیب کے استعمال کا شوق ہی نہیں بلکہ اس پر قدرت بھی حاصل ہے۔ وہ مطالب کی ادائیگی کے لیے الفاظ کا انتخاب زیادہ تر عربی و فارسی سے کرتے ہیں۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے بھی زیادہ تر عربی و عجمی کے انداز کے ہوتے ہیں۔ چونکہ نفس مضمون عموماً عالمانہ اور فلسفیانہ ہوتا ہے، اس لیے جا بجا فلسفے اور مختلف علوم کی اصطلاحات بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ تمام عناصر اردو کی فضا میں اس سلیقے سے شامل کیے جاتے ہیں کہ عبارت بہت دلکش اور شگفتہ ہو جاتی ہے۔ تصنع کی جگہ پر برجستگی اور آوردگی کی جگہ آمد کا لطف آتا ہے۔ پڑھنے والے کو موضوع کی بلندی اور عبارت کی دلکشی دونوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ آزاد کی زبان عربی و فارسی کے الفاظ کی کثرت کے باوجود نہایت شیریں، صاف اور رواں ہوتی ہے، اور اسی میں ان کی انشاء پردازی کا کمال مضمر ہے۔ جملے خواہ مختصر ہوں یا طولانی، ان کے توازن و تسلسل میں فرق نہیں آتا۔ خیالات چونکہ سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے عبارت بھی سلجھی ہوئی اور مربوط ہوتی ہے۔ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ اس کا لازمی نتیجہ بن کر آتا ہے۔ خیالات کا ربط عبارت میں پوری طرح سے اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور جملوں یا الفاظ کی ترتیب میں ذرا بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ بڑی سے بڑی بات نہایت آسان اور مؤثر طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ مولانا اور معمولی اور روزمرہ کی باتوں کو بھی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے انداز بیاں سے دلچسپ بنا دیتے ہیں، بلکہ مضمون کی سطح کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی نثر میں ایک ایسی معنویت پیدا ہو جاتی ہے جسے ایک اعلیٰ ذہن ہی پیداوار کہا جا سکتا ہے۔ آزاد کے مضامین عموماً ہنگامہ خیز ہوتے ہیں۔ ان کی تحریریں پرجوش ہوتی ہیں اور دلوں میں حرکت و عمل کا ذوق پیدا کرتی ہیں۔ وہ مشکلات سے نہ تو خود مایوس ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو مایوس ہونے دیتے ہیں، بلکہ اپنی پرجوش اور عمل آفری کی عبارت سے مشکلات کے مقابلے میں آگے قدم بڑھانے کی ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں۔ ان کے اسلوب بیاں کا یہ پہلو ان کو دوسرے انشاء پردازوں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان عطا کرتا ہے۔ کہ ان کے گراں قدر مذہبی تصنیف ترجمان القرآن سے ظاہر ہے کہ مولانا نے عربی زبان اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔
قرآنی تعلیمات ان کے مزاج میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ اس کا اثر ہر جگہ نمایاں ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں قطع نظر اس کے کہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، قرآن کی آیتیں بڑی بے تکلفی اور برجستگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے عموماً ان کا اردو ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، جو بہت آسان اور عام فہم ہوتا ہے۔ یہاں کی قوت گویائی کی عرصے سے ملک میں دھوم ہے۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اردو میں ان سے بہتر مقرر اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اپنے بے پایا جوش اور تاثیر کی بدولت ان کی خطابات قبول عام کی سند حاصل کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کی تحریریں میں کبھی کبھی خطیبانہ انداز پیدا ہو جاتا ہے اور تحریر میں تقریر کا لطف آنے لگتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تحریر میں تقریر کا لطف آنے لگتا ہے۔ ابوالکلام آزاد کے خطوط میں بھی ادبیت اور علمیت دوش بدوش نظر آتی ہے۔ غالب کے خطوط کی اشاعت اور مقبولیت کے بعد بہت سے انشا پردازوں کے خطوط منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن غالب کے مصنف مولانا غلام رسول مہر کی رائے کے مطابق آزاد کے علاوہ ادبی لحاظ سے شاید ہی کسی کے خطوط کو کوئی بلند درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بطور خاص اردو ادب کی خدمت آزاد کے پیش نظر شاید نہیں رہی، لیکن ان کی تحریر و تقریر سے اردو کو جو فائدہ پہنچا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ آزاد کے اسلوب تحریر نے ایک تحریر کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ بہتوں نے اس کو اپنانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بعض ایسے ادیب بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جن کا خود اپنا اسلوب تحریر تھا۔ اردو نثر کی علمی سطح کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئے اور کامیاب اسلوب نگارش کا اضافہ کرنے والوں میں آزاد کو ہمیشہ ایک ممتاز حیثیت حاصل رہے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ سرمایہ، دولت، اصل زر، معیار کے مطابق اعلیٰ درجے کی۔ نیکسٹ ہے صحافت، مطلب اخبار نویسی، اور صحیفہ نگار مطلب ادیب اور مضمون نگار۔ اور نیکسٹ الفاظ معنی ہے مشتمل، مطلب شامل ہونے والا۔ اصطلاحات مطلب کسی لفظ کو اصل معنی سے الگ کسی خاص معنی کا حامل قرار دیا جانا۔ عناصر مطلب عنصر کی جمع یا پھر حصے۔ برجستگی، بے فکری، بے ساختہ۔ آورد، بناوٹ اور تکلف سے کسی بات کا پیدا کرنا۔ نیکسٹ ہے مضمر، چھپا ہوا یا پھر پوشیدہ۔ نیکسٹ توازن، ہم وزن ہونا یا وزن قائم رہنا۔ نیکسٹ ہے تسلسل، رواں ہونا، کسی کام کا برابر ہوتے رہنا۔ نیکسٹ ہے مربوط، بندھا ہوا، وابستہ۔ مؤثر مطلب اثردار۔ امتیازی مطلب مرتبہ، بڑائی۔ نیکسٹ فراوانی مطلب کثرت، زیادہ۔ نیکسٹ ہے تسنا مطلب بناوٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ طولانی مطلب لمبا یا پھر دراز۔ فراموش مطلب بھلانا۔ نیکسٹ ہے رد و بدل مطلب فیر بدل کرنا۔ ذوق مطلب شوق، مذاق سلیم، لطف۔ اور نیکسٹ اور لاسٹ ہے خطیبانہ انداز مطلب تقریر کا انداز۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے غور کرنے کی بات۔
ہندوستان کی تحریک آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بے مثال قربانیاں اور غیر معمولی خدمات تاریخ کا روشن باب ہیں۔ اسی طرح مولانا نے اپنی تحریروں سے اردو نثر میں ایک منفرد طرز کی داغ بیل ڈالی، جسے الہلالی اردو کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ ان کی نثری اسلوب میں عربی فارسی الفاظ کے موزوں مناسب استعمال اور خطابت کے انداز برجستگی و بے ساختگی نے ایسے اثر انگیزی اور کیفیت پیدا کر دی ہے جو ان کا ہی حصہ ہے۔ ویری امپورٹنٹ کوشچن جو نیٹ میں آنے کی امید ہے۔ اس کتاب میں اس کا فارم رائٹ رونگ ہے، لیکن اس میں کسی بھی فارم میں آ سکتے ہیں، اس کا فارم چینج بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا معروضی سوالات۔ اس کے اندر ہے صحیح یا غلط پر نشان لگائیے۔ اس میں کچھ کرے ہوئے ہیں اور کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ فرسٹ ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلالی اخبار جاری کیا، یہ رائٹ ہے۔ نیکسٹ ہے غبار خاطر حبیب الرحمن خان شیروانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، رانگ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قلعہ احمد نگر سے ابوالکلام آزاد نے جو خطوط لکھے وہ البلاغ کے نام سے شائع ہوئے نہیں۔ نیکسٹ ہے آزاد کے مضامین عموماً ہنگامہ خیز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ مولانا آزاد نے عربی زبان اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا، رائٹ۔ اب یہ کسی بھی فارم میں آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ کوشچن یو پی ایس سی اور سیٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹ کو۔ سوال ہے فرسٹ مختصر ترین کا پہلا، آزاد کی مذہبی تصانیف کا نام لکھیے۔ جو مذہب سے ریلیٹڈ ہے اس تصانیف کا نام کیا ہے؟ نیکسٹ ہے آزاد کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ نیکسٹ ہے مصنف نے غبار خاطر میں جو خطوط تحریر کیے وہ کس کو مخاطب کیے ہیں؟ اور لاسٹ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے شعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ اس کے بعد تفصیلی سوالات میں پہلا ہے ابوالکلام آزاد کی نثر نگاری کی خصوصیات لکھیے۔ یہ یو پی ایس سی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے۔ لانگ آنسر کا سیکنڈ کوشچن، ابوالکلام آزاد کا اسلوب بیاں ان کے دوسرے انشا پردازوں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان عطا کرتا ہے۔ اس جملے کی وضاحت کیجیے، اسے ڈسکرائب کرنا ہے۔ یہ مواد جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا ہے یہ گلزار ادب اردو کی درجہ 12ویں اسپیشل کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب 2014 میں ایم پی بورڈ میں رائج تھی۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کسی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ تھینک یو۔